बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक कनाडा के हवाले से। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे अपनी राय देने के काबिल समझते हैं, मुझसे सवालात पूछते हैं और मैं अपनी नाक़िस अक़्ल के हिसाब से आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कुछ रिप्लाई जो हैं वो रह जाते हैं, जवाब देना रह जाते हैं, तो उनके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हो सकता है कि मसरूफ़ियात में कोई मैसेज आपका मिस हो गया। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने का और शेयर करने का। जनाब अली, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो अपने तजुर्बात को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, जो वक़्त मैंने यहाँ कनाडा में गुज़ारा है, उस दौरान मुझे जो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स पता चले हैं कनाडा के हवाले से, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हर वो शख़्स जो कि कनाडा आना चाहता है या कनाडा आने वाला है, चाहे वो सैर व तफरीह के लिए आना चाह रहा है, चाहे एज़ ए स्टूडेंट आ रहा है या फिर स्किल ट्रेड पर आ रहा है या एक्सप्रेस एंट्री पर आ रहा है, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारआमद हो सकती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि आप लोग जो छोटे-छोटे नुकसानात या मुश्किलात आप लोगों को यहाँ पर आके फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, उससे आप बच सकते हैं और थोड़ी-सी आप लोगों को नो हाउ हो सकती है कि जी यहाँ पर किस तरह लोग ज़िंदगी गुज़ारते हैं, यहाँ किन बातों का आने के बाद आपको ख़्याल रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कुछ मेरे ज़ाती तजुर्बात भी हैं इसमें, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, तो उसके लिए पहले से माज़रत ख़्वाह। तो जनाब अली, शुरू ये करते हैं कि सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ये शो करूँगी कि जिस वक़्त मैंने कनाडा में कदम रखा, तो उस वक़्त मैंने क्या महसूस किया। पहला जो एक्सप्रेशन था, पहली जो मेरी क्या कहना चाहिए, एहसास जो था, जो मेरी फीलिंग थी, वो क्या थी। तो जब आप अपने मुल्कों में होते हैं ना, तो आपको कनाडा, अमेरिका, किसी भी बैरून मुल्क के बारे में सोचकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप पता नहीं कहाँ जन्नत में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब अच्छा-अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत हसीन सी कोई जगह होगी। हम लोग वीडियोज़ में और जो मूवीज़ हैं उनमें जो ममालिक को देखते हैं, हम उसी को अपने तसव्वुर में इमेजिन कर लेते हैं कि जी ऐसे ही कुछ मिलेगा देखने को। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आई हूँ पहली दफ़ा, तो मैंने ये सबसे पहले गाड़ी में बैठते हुए, गाड़ी जो है वो घर की तरफ रवां-दवां थी, तो मैंने ये महसूस किया कि ये मैंने इतना बड़ा कदम जो उठाया है, तो ये मैंने क्यों उठाया है? क्योंकि आसमान भी बिल्कुल उसी रंग का है, सड़क भी बिल्कुल वैसे ही है, गाड़ियाँ भी इर्द-गिर्द उसी तरह से घूम रही हैं, दरख्तों का भी वही रंग है। तो पहला जो एहसास होता है ना, वो आपको थोड़ा-सा मिली-जुली कैफ़ियत होती है, कुछ खुशी होती है, कुछ घबराहट होती है और कुछ ये होता है कि आया हमने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, गलत फ़ैसला तो नहीं कर लिया, कुछ खदशात भी होते हैं। तो ये तो मेरी पहली फीलिंग थी। अच्छा जनाब अली, उसके बाद क्या हुआ कि जब आप घर में हम मौजूद हुए, उसके बाद घर से थोड़ा बहुत सेटअप, अपनी नींद पूरी करने के बाद जब घर से बाहर निकले, तो वॉक करते हुए, ज़ाहिर बात है जब आप नए-नए आते हैं, आपके पास गाड़ी तो नहीं होती, आपको बसों का भी नहीं पता होता, किस तरह से आप क्या करेंगे, कुछ आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो थोड़ा-सा आप अपने इर्द-गिर्द के देखने के लिए वॉक करते हैं। तो जब वॉक करनी शुरू की, तो हर बड़ा, जवान, बूढ़ा, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो कैनेडियन हो, चाहे वो रशियन हो, जो सामने से आ रहा है वो पहले मुस्कुराता है और उसके बाद वो सलाम करता है, हेलो हाउ आर यू? तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उनको बरसों से जान रहे हैं। तो पहले शुरू के 5-8 लोग थे, तो बहुत ज़्यादा घबराहट हुई कि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कोई किडनैपर हैं या ये कोई फ्लर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे मुल्कों में तो यही होता है कि अगर आप जा रहे हैं और कोई मर्द आपसे मुखातिब, कोई औरत जा रही है और उससे मर्द मुखातिब होता है, तो यही होता है कि शायद ये आपको छेड़ने की कोशिश कर रहा है और बड़ा अजीब-सा महसूस होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये तरीक़ेकार है, आपने ज़हन को आप कुशादा करके आएँ कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की आपको हेलो, हाय करती है, आपसे हाल पूछती है चलते हुए, तो आपको घबराना नहीं है। ये यहाँ का तरीक़ेकार है कि जब आप किसी से आई टू आई आपका कॉन्टैक्ट होता है, तो वो सबसे पहले आपसे कहते हैं, हेलो, हाउ आर यू? या फिर मौसम के मुतालिक बात करते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, ना अपने ज़हन में कोई तसव्वुर पेश कर लेना है कि जी जनाब अली, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आएँ और टहलते हुए चले जा रहे हैं और कोई प्यारी-सी, खूबसूरत-सी
لڑکی سامنے سے چلی آ رہی ہے، اس نے آپ کو ہیلو ہائے کر لیا یا آپ سے معلومات کر لی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، بلکہ وہ صرف ایک جو یہاں کا رسم و رواج ہے کہ آپ کو، جو کہ بیسکلی اسلام کا طریقہ کار ہے کہ جب آپ کسی سے پہلی دفعہ ملیں تو اس کو سلام میں پہل کریں، تو یہ یہاں پر طریقہ کار ہے۔ تو اگر آپ کا کسی سے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں، گھبرائیں نہ اس کو ہیلو کرنے میں، ہاؤ آر یو۔ اور اگر آپ بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں یا کسی جگہ انتظار کر رہے ہیں، لائن میں موجود ہیں، اگر آپ اسے 2-4 رسمی جملے موسم کے متعلق کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں، مختصر سی بات، کوئی پرسنل بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ تھوڑا سا چینج یہاں پر لگے گا۔ اچھا، دوسری بات، جو چھوٹے شہر ہیں کینیڈا کے، وہاں پر تو اتنا یہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو جیسے فرض کیجئے ٹورانٹو ہے یا بڑے شہر جو ہیں، وہاں پر نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کو، جیسے آپ فٹ پاتھ پہ چلے جا رہے ہیں، یہاں پر اس کو سائٹ واک کہتے ہیں، تو آپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچ، اگر آپ فٹ پاتھ پہ چلے جا رہے ہیں تو بالکل بیچ میں آپ جھومتے جھماتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی سامنے سے آنے والا ہے تو وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ سے جائے گا اور آپ کو اپنا جو چلنے کا راستہ ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف رکھنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے یہاں پر، تو آپ کو گاڑی چلاتے وقت بھی گاڑی کو سیدھے ہاتھ کی طرف رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر فرض کیجئے روڈ جو ہے وہ 4 حصوں پہ، اس کے اندر 4 روڈز ہیں، یعنی 2 آنے والی اور 2 جانے والی، تو آپ کو اپنی گاڑی، اگر فرض کیجئے آپ سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہے ہیں اور 2 وے لائنز ہیں، یعنی 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں، 2 گاڑیاں برابر برابر چل سکتی ہیں، تو آپ کو اپنی گاڑی الٹے ہاتھ کی طرف رکھنی ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ والی جو ٹرننگز ہیں وہ مڑنے والی ٹرننگز ہیں، یعنی اگر کسی کو سیدھے ہاتھ پہ گلی میں مڑنا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ آپ کو چھوڑنا ہے، وہ سیدھے ہاتھ پہ رہے گا۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو یہاں بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے ضرور، جس میں کہ کیا یہاں پہ طریقہ کار ہے، کس طرح ڈرائیونگ کے رولز ہیں اور کس طرح سے آپ کو ڈرائیو کرنا ہے۔ لیکن ایک ذہن میں یہ سوچیے صرف کہ سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو یہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، بالکل اسی طریقے سے جب آپ چلتے ہیں، چاہے آپ مالز میں ہوں چاہے فٹ پاتھ پہ ہوں، آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف رہنا ہے، جس روڈ پہ یا جس پاتھ پہ آپ چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب علی، بالکل اسی طرح سے اگر آپ کو پارکنگ کرنی ہے، یعنی اگر آپ فرض کیجیے اپنے گھر کے آگے روڈ پہ اپنی گاڑی پارک کر رہے ہیں، تو ساری گاڑیاں اگر سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑی ہیں تو وہ رائٹ ہینڈ میں ایک ہی فیس پر ہوں گی، یعنی سامنے کی طرف ہوں گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ الٹے ہاتھ پہ پارک کر رہے ہیں تو گاڑی کا منہ الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا، اپوزٹ ہوگا۔ اگر آپ نے فرض کیجئے سیدھے ہاتھ کی طرف گاڑی پارک کی ہے اور آپ کی گاڑی کا منہ بیک سائڈ پہ یعنی الٹی ہاتھ کی طرف ہے، تو آپ کو فائن لگ سکتا ہے، کیونکہ الاؤ نہیں ہے پارکنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جناب علی ایک بہت اہم بات یہ بھی کہ ہر تھوڑی دور کے اوپر کچھ فاصلے پر 200 میٹر 400 میٹر ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا علاقہ ہے، ہاسپٹل زون ہے، شاپنگ مالز ہیں یا اسکول کا زون ہے، تو وہاں پر واٹر کے لیے، پانی کے لیے، اگر خدا نہ کرے ایمرجنسی میں آگ لگ جائے تو وہاں پر پوائنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نو پارکنگ۔ تو ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے 100 میٹر اور 50 میٹر، سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پہ آپ اپنی گاڑی پارک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وہاں گاڑی پارک کر لی تو آپ کو فائن لگ جائے گا، کیونکہ وہ ایمرجنسی کے لیے آلویز جو ہے وہ جگہ خالی رکھنی ہے کہ خدا نہ کرے اگر کہیں آگ لگ جائے اور فائر بریگیڈ آئیں تو ان کو وہ جگہ خالی ملے اور وہاں سے وہ اپنے پائپس ان کر کے اور آگ بجھانے کے لیے پانی استعمال کر سکیں ان پمپس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو خیال رکھنی۔ اسی طرح پارکنگ کے وقت جب آپ پارکنگ میں جائیں گے تو آپ کو سائن ضرور دیکھنے ہیں، کیونکہ اسپیشل جو مالز ہیں ان کی پارکنگز میں، گروسری اسٹور کے باہر 2 طرح کی مختلف سائن ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کی سائن ہوتی ہے جو اسپیشل پیپل ہیں، یعنی فرض کیجئے جو ویل چیئر کے ساتھ آ رہے ہیں یا ہینڈی کیپ ہے تو وہ ہینڈی کیپ پارکنگ کہلاتی ہے۔ روڈ کے سامنے بھی سائن لگا ہوا ہوتا ہے اور سڑک کے اوپر بھی پینٹ ہوا ہوتا ہے ہینڈی کیپ کا سائن۔ اگر غلطی سے آپ نے وہاں گاڑی پارک کر دی تو مختلف صوبوں میں مختلف فائن ہیں، 250، کہیں 245، کہیں 375، الگ الگ فائن ہوتا ہے۔ آپ گاڑی سے اترے، آرام سے چلے گئے، شاپنگ کر کے جب واپس آئے تو آپ کی گاڑی پہ اسٹیکر لگا ہوا ہوگا کہ آپ کو یہ فائن لگ گیا ہے، جا کے آپ اپنا فائن پے کریں، ٹھیک ہے۔
اچھا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے فائن پے نہیں کیا تو کیا ہوگا اور کر دیا تو کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جب بناؤں گی تو اس میں آپ کو ٹریفک رولز اور اس کے ڈرائیونگ کے بارے میں جب بتاؤں گی تو اس میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئی جناب عالی۔ اچھا دوسری سائن ایک ہوتی ہے کہ جو نیو مومز کے لیے ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹے بچے ہیں یا پریگننٹ ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس بیبی کار سیٹ ہے تو ان کے لیے بھی جو گروسری اسٹور ہے یا بینک ہے اس کے آگے کی پہلی ایک یا دو پارکنگ جو ہیں وہ ریزروڈ ہوتی ہیں تاکہ ان کو چلنے میں مشکلات نہ ہو، وہ فوراً وہاں سامنے روکیں اور فوراً ایزی ایکسیس ہو جائے ان کا مال میں یا پھر شاپ میں۔ تو ان باتوں کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، غلطی سے بھی وہاں پر پارک نہیں کرنا ہے۔ اچھا جناب علی، اس کے بعد سب سے اہم بات یہاں پر جو ہمارے ملکوں میں ہے کہ ہم لوگ اگر ہمیں سڑک پہ یا مال میں ہم کسی جگہ جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی بچے مل گئے تو ہم بچوں کو پیار بھی کر لیتے ہیں، گود میں بھی اٹھا لیتے ہیں، ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت بغیر اجازت کسی بھی، بے شک وہ آپ کے کو ورکر کا بچہ ہو، آپ نہ اس کو پیار کریں گے، نہ اس کے قریب جائیں گے، نہ اس کو ٹچ کریں گے۔ آپ زبانی بات کر سکتے ہیں ضرور، لیکن آپ اس کو کلوز اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، نہ اس کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گے۔ بالکل یہی صورتحال اگر کسی کے پاس کوئی اینیمل ہے، یعنی کتا یا بلی اس کے پاس ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کو بھی آپ ٹچ نہیں کریں گے۔ دوسری اہم ترین بات، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہ آپ کسی بچے کو دیں گے اور نہ ہی کسی جانور کو آفر کریں گے۔ ایون لوگوں کو بھی آفر نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ بہت جان پہچان کے نہیں ہیں، کوئی بہت زیادہ آپ کسی شخص کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے کلوز فرینڈ یا فیملی ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے فوڈ کو بھی شیئرنگ کرنے کے لیے آفر نہیں کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ فرض کیجئے آپ نے کسی بچے کو کوئی ٹافی دی یا کوئی چیز ایسی دی اور اس کو اس چیز سے نقصان ہو گیا یا اس جانور کو اس چیز سے نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا کہ وہ سارا بلیم آپ پہ آئے گا، اور اگر اس شخص نے آپ کو سو کر دیا یعنی آپ پہ جرمانہ آپ کے اوپر دے دیا تو آپ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اور یہاں عام فیشن ہے جان بوجھ کر پیسے حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کریٹ کرتے ہیں۔ سم ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اتنا پینک کریٹ کرتے ہیں کہ آپ گھبرا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اگر آپ $1000 یا $2000 مجھے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں کورٹ میں جا رہا ہوں۔ یا دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ الرجیز ہیں، کسی خصوصاً بچے جو ہیں، کسی کو چاکلیٹ سے الرجی ہے، کسی کو پینٹ الرجی ہے، کسی کو پولن الرجی ہے، کسی کو ویٹ سے الرجی ہے، اور آپ نے کوئی چیز دے دی اور خدا نہ کرے اس بچے یا اس جانور کو کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ ڈائریکٹ کلیم آپ پہ اوپر کر دے گا کہ جی انہوں نے ایسا دیا تھا اور اس وجہ سے ہمیں ایسا ہو گیا۔ اسی طرح سے بالکل ورک پلیس پر اگر آپ ہیں اور آپ اپنے ساتھ اپنا لنچ کھانا پینا لے کے جاتے ہیں تو ہر کلچر میں کھانے پینے میں پکانے کی ترکیب بالکل الگ ہوتی ہے، اسپائسز الگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں کے لوگ جو اسپیشلی کینیڈین جو ہیں، گورے جو ہیں، وہ ان کو عادت نہیں ہوتی مرچ مسالے کھانے کی، تو ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ان کو وہ پیش کرتے ہیں اور اگر ان کا اسٹمک اپسیٹ ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گئی تو وہ ڈائریکٹ آپ کی ورک پلیس پہ بھی کمپلین کریں گے اور آپ کو بھاری جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ بلیم آپ کو کریں گے کہ جی انہوں نے یہ دیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس اگر کوئی میڈیسن ہے، جیسے سمپل پین کلر، ہم لوگوں کے یہاں تو یہ عام ہے کہ جی پیٹ میں درد ہوا، وومیٹنگ ہو گئی یا بخار ہو گیا یا کھانسی آ رہی ہے یا کہیں درد ہے تو آپ نے ان کو دوا دے دی کہ بھئی یہ گولی کھا لیں۔ یہاں پر آپ کوئی بھی دوا کسی بھی صورت میں اپنے کسی بھی پرسن، ایون آپ ان کو جانتے بھی ہوں، آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کیونکہ آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا آپ کو ضرور خیال رکھنا ہے۔ اچھا جناب علی، اس کے علاوہ جو اہم بات ہے، آپ کو کیا بات کرنی تھی مجھے، کہ کینڈیز کا میں نے آپ کو بتا دیا، فوڈ بھی بتا دیا۔ دوسری اہم بات، آپ کو اسموکنگ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتی ان سائڈ، کیونکہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لکڑی کے بنے ہوئے گھر ہیں اور اگر خدا نہ کرے آپ نے اندر سگریٹ پی اور سگریٹ جو ہے وہ چنگاری بن کے لگ گئی تو سیکنڈز میں یہاں پر 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور جو گھر ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس کو آگ بجھانی تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔
تو سختی سے منع ہوتا ہے۔ ایون یہ کہ اگر ڈرائی سیزن ہے اور گھر کے باہر آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور آپ نے سگریٹ وہیں درخت میں بجھا دی، ایون سردیوں میں بھی، تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ چنگاری اندر ہی دبی رہتی ہے اور سوکھی جھاڑیوں کے ساتھ وہ پھیلتے پھیلتے آگ بن کر اور گھروں کو آگ لگا سکتی۔ تو اسموکنگ کے لیے یہاں پر بہت زیادہ اسپیشل رولز ہیں، جگہیں بنی ہوئی ہیں، اسموکنگ بریکز ہوتے ہیں کام پہ۔ اگر آپ بہت زیادہ سگریٹ کے عادی ہیں اور آپ پینا چاہتے ہیں تو آپ کو ورک پلیس پہ ایکسٹرا 1 یا 2 اسموکنگ بریکس ہوتے ہیں۔ آپ باہر جائیں، باہر ان کے پاس اسپیشل ان کی ایش ٹرے بنی ہوئی ہوگی، وہاں پر آپ کھڑے ہوں 2 منٹ 5 منٹ جو بھی آپ کو چاہیے، اور وہیں اسی جگہ پہ اس کو ایش کو آپ ڈسپوز آف کر کے پھر اپنی سگریٹ کو پھر آپ اندر آئیں گے۔ ٹھیک ہے جناب علی، اسی طرح سے جناب جو اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ الرجیز ہوتی ہیں، تو آپ پرفیومز لگاتے وقت، کسی بھی طرح کی خوشبو لگاتے وقت بہت زیادہ خیال رکھیں گے، کیونکہ اکثر جگہیں جو خصوصاً گورنمنٹ آفیسز ہیں یا پھر لائرز آفیسز ہیں، ڈینٹسٹ آفیسز ہیں، ڈاکٹر کلینکس ہیں، بینکس ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پرفیومز جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی قسم کی فریگرنس جو ہے آپ تو لے کر آ گئے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو اس سے الرجی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے، یعنی اگر آپ کا پالتو کتا آپ کے ساتھ ہے، تو اکثر جگہوں پر لوگوں کو پیٹ الرجیز ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اندر جانے سے پہلے آپ کو اجازت لینی ضروری ہوتی ہے، کیا ہم اپنے جانور کو لے کے اندر آپ کے اسٹور میں یا آپ کی جو آفس ہے اس میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، کیونکہ وداؤٹ پرمیشن آپ کو اکثر جگہوں پہ یہ چیزیں الاؤ نہیں ہوتی۔ اچھا جناب علی، اس کے علاوہ ایک اہم بات آپ لوگوں کو بہت عجیب سی لگے گی کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے جوتے جو ہیں وہ اتار کے باہر رکھنے ہوں گے اور ننگے پیر اندر گھر کے جانا ہوگا، کیونکہ گھروں میں جوتے لے جانا اندر کمروں میں الاؤ نہیں ہے۔ یہ مطلب یہاں کا رواج نہیں ہے، الاؤ سے تو میں نہیں کہہ سکتے، لیکن گھروں میں کیونکہ اندر جو ہے آپ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوں گے، کارنر پہ یا تو شو ریک رکھا ہوا ہوگا یا اسمال کیبنٹ ہوگا جس کے اندر آپ کو اپنے شوز وہیں پہ اتارنے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ کسی کے گھر ملنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ساکس ہوں، آپ کے پیر صاف ہوں ضرور، ایسا نہ ہو کہ پیر اندر سے گندے ہیں، وداؤٹ نیل پالش ہے، یا آپ نے کیونکہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، تو یا تو آپ کے بیگ میں ہر وقت ساکس ہونے چاہیے، صاف ستھرے پیئر ایک ساکس کے آپ کے پاس ہونے چاہیے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان ہاؤس جو ہیں وہ سینڈلز یا فلپ فلاپس ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ، اب جیسے میرے گھر میں کوئی پارٹی اگر ہوتی ہے تو جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنے پاس ان کا ہینڈ بیگ ہے، اس میں سے انہوں نے ایک سلیپر نکالی، فینسی سی فلپ فلاپ یا کوئی اچھی سی سینڈل، اور وہ پہن کے وہ اندر آ گئے اور باقی شوز جو ہیں وہ باہر نکال دیے، کیونکہ ویدر بھی یہاں پہ بہت زیادہ، کبھی بارش ہے کبھی برف ہے، تو شوز اتنے گندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر کلینک پہ آپ جیسے ہی جائیں گے وہاں پر کارنر پہ لکھا ہوگا کہ شوز جو ہیں وہ آپ اندر نہیں لے کر آ سکتے، ایک اسمال اسپیس بنی ہوئی ہوگی، وہاں پہ اپنے شوز آپ کو اتارنے۔ تو ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اچھا جناب علی، گھر سے نکلتے وقت آپ کو ہر وقت اپنے ویدر کو چیک کرنا ہے یہاں نکلتے وقت، کیونکہ یہاں ویدر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد 7 ڈیز فورکاسٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ریڈیو پہ، لوگ نکلنے سے پہلے ویدر چیک کر لیتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم نکل رہے ہیں، اور ٹائمنگ میں ہوتا یہی ہے کہ تقریباً 90% ان کی پیشن گوئیاں جو ہیں، جو ان کی فورکاسٹ ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس میں ٹائم ہوتا ہے کہ جی 1 بجے سورج نکلا ہوا ہوگا، یہ ٹیمپریچر ہوگا، 2 بجے جو ہے وہ بادل ہوں گے، 3 بجے جو ہے وہ ہلکی پھوار پڑ جائے گی، 5 بجے جو ہے وہ تیز بارش ہوگی، 7 بجے جو ہے وہ تھنڈر اسٹارم ہوگا۔ تو بالکل اس طرح سے آپ ویب سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں weather.com پہ، اور ریڈیو پہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو ہر آدمی نکلتے وقت یہاں پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ویدر کو ضرور چیک کرنا ہے کہ آیا کہ آپ کو رین کوٹ پہننا ہے، یا امبریلا اپنے ساتھ لینی ہے، یا پھر آپ اگر سردی ہے تو اس حساب سے آپ کو ڈریس اپ ہونا ہے۔ اور یہاں فیشن یہ ہے کہ آپ کو جو ڈریس آپ پہنتے ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں، وہ لیئرنگ میں پہنتے ہیں۔ تو لیئرنگ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے آپ نے ایک ہلکی سی شرٹ پہنی اور اوپر سے آپ نے ایک جیکٹ موٹی سی پہن لی، اور آپ نے کہا جی سردی ہو رہی ہے باہر، اب آپ کہیں موجود اندر ہوئے تو اندر جانے کے بعد آپ کو گرمی لگی، آپ نے جیکٹ اتار دی، لیکن آپ کی شرٹ جو آپ نے اندر پہنی ہے وہ اتنی باریک ہے کہ پھر آپ کو سردی لگ رہی ہے،
تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کم از کم آپ کو 3 لیئرز جو ہے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کی جو ٹی شرٹ ہے وہ بہت زیادہ تھن ہے، کاٹن کی ہے، یا بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں سلیو لیس ہے یا ہاف سلیوز ہے، تو ایک اس کے اوپر آپ کو ہلکی جیکٹ یا کوئی فل سلیوز کا آپ کو کوئی لیئرنگ کرنی ہے، اور اس کے اوپر ایک آپ کو ویدر کے اکارڈنگ ایک جیکٹ پہننی ہے، تاکہ اگر آپ ایک لیئر اتار دیں تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا لیئر موجود ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ویدر کا جناب علی. اس کے علاوہ کبھی بھی اگر آپ کہیں موجود ہیں اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی سالگرہ کے بارے میں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، تو آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتانی، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ آپ کی بیسک آئیڈینٹی ہے. خدا نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو 2-3 چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں. آیا کہ وہ آپ کا ڈرائیورس لائسنس لے لے، آپ کو بہت زیادہ آپ کی پرسنل آئی ڈیز جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، کسی کو اپنی پرسنل جو ہیں وہ ڈیٹیلز نہیں بتانی ہے، اپنی بینک انفارمیشن نہیں بتانی ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں بتانی ہے، اپنا سن نمبر نہیں بتانا ہے. اگر آپ سٹیزن ہیں اور آپ کو سن کارڈ مل گیا ہے تو کسی سے اپنا سن کارڈ نمبر شیئر نہیں کرنا ہے. شاپنگ اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے جو کریڈٹ کارڈز ہیں، مین بینک کے کریڈٹ کارڈز ہیں، وہ استعمال نہ کریں، بلکہ امریکن ایکسپریس یا کسی اور بینک کے جو گفٹ ہوتے ہیں کارڈز، ان کو لے لیں، اس کو لوڈ کروا لیں. $100، $200، $500 جتنی آپ ضرورت سمجھتے ہیں. ون ٹائم وہ آپ کا جب وہ کارڈ ختم ہو گیا تو وہ آپ کا کارڈ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس سے آپ کے بینک پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ایز اے وہ گفٹ کارڈ آپ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. اس کے علاوہ آپ کو کسی سے بھی جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کبھی بھی کسی سے پرسنل انفارمیشن اس کی نہیں پوچھنی ہے. یعنی اگر فرض کیجئے آپ کی کسی سے دوستی ہوئی ہے یا پھر آپ کسی تقریب میں موجود ہیں یا آپ کے کو ورکر ہیں، تو آپ ان سے ڈائریکٹ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تم کتنے سال کے یا کتنی سال کی ہو، تمہاری شادی ہو گئی، یہ کتنے بچے ہیں، یا اگر وہ کہ میرے بچے ہیں، آپ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے، یا ڈیورس ہوئی ہوئی ہے تو کیوں ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، کیوں، یا پھر تم مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، یا تمہارا بلیف کیا ہے. اس قسم کے جو پرسنل کوئسچنز ہیں یہاں پر بالکل ناپسندیدہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت وہ آپ کو ناگواری سے جواب دے دے، مگر وہ تھوڑی دیر بعد سپروائزر سے یا مینیجر سے ضرور آپ کی شکایت کر دے گا. بالکل اسی طریقے سے ورکنگ پلیس پہ کبھی بھی اپنی سیلریز ڈسکلوز نہیں کرنی ہے اپنے کو ورکر کے ساتھ. اگر آپ کو کچھ بھی پیسے مل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر سب کو ایک جیسے پیسے مل رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. نہ آپ کو کسی سے پوچھنے کہ تمہاری سیلری کیا، تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں. یہ بھی یہاں پر بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب علی، اس کے علاوہ کام کرتے وقت یہاں پر اگر آپ کے باس ہیں، سپروائزر ہے یا مینیجر ہے، آپ کو ان سے سر، میڈم کر کے بات نہیں کرنی ہے. یہاں پر اس کو پسند کینیڈا میں نہیں کیا جاتا. جیسے اگر فرض کیجیے میرے جو مینیجر ہیں ان کو میں ان کے نام سے پکارتی ہوں، مسٹر برائن ہاؤ آر یو، مسٹر برائن. 2-3 دفعہ میں نے اس طرح، کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں تو یہی طریقہ کار ہے کہ بھائی ہم بہت عزت سے نام لکھتے ہیں، مسٹر، سر. تو بہت برا مانا انہوں نے، اور کسی جو دوسرے میرے ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے کہا دیکھو یہاں پر یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسٹر یہ کہنے میں یہ آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. یعنی آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور ایون یہ کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی برا مانتا ہے. جیسے ہم تنزیہ میں نہیں کہتے، اگر ہم طنز کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کا فرسٹ یا لاسٹ نیم، مختلف صوبوں میں مختلف طریقہ کار ہیں. جیسے ٹورانٹو میں لاسٹ نیم سے پکارا جاتا ہے، ایڈمنٹن میں پسند کرتے ہیں جی فرسٹ نیم کے ساتھ آپ کو پکارا جائے. تو آپ کو نام پکارنا ہے، کوئی مسٹر، مسز اور سر یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو ہم لوگوں کے یعنی اسلام کا جو طریقہ کار ہے نا کہ سب ایکول ہیں، صرف ڈیوٹیز چین ہے. ان کی ڈیوٹی ایڈمنسٹریشن کی، آپ کی ڈیوٹی اگر فرض کیجئے کسٹمر سروس کی، تیسری جو ہیں وہ لیبر ہیں، چوتھے جو ہیں وہ کلینر ہیں. تو ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہیں، مگر سب ایک کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو سب ایک برابر ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کو اسی انداز سے رہنا. اچھا دوسری اہم بات،
یہاں پر جب آپ آئیں گے، اگر فرض کیجئے آپ انٹرویو کے لیے کہیں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اسٹار بک یا ٹم ہارٹن کے کافی کپس ہیں اور وہ انٹرویو کے لیے اندر جا رہے ہیں، اپنی کافی کے ساتھ انٹرویو دے رہے ہیں اور کافی بھی پی رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے یہاں تو یہ یعنی سمجھے ناممکن بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ اگر کہیں انٹرویو کے لیے جائیں یا اپنے باس سے میٹنگ کے لیے جائیں تو ہمارے پاس کافی رکھی ہوئی ہو اور ہم کوئی چیز کھائیں یا پیئیں ان کے سامنے. تو یہاں اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور لوگ اپنے ڈرنکس جو ہیں وہ ساتھ لے کے کافی لے کے جاتے ہیں اور ڈیورنگ میٹنگز جو ہیں وہ کافی کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ بھی بالکل ایک الگ سی چیز آپ کو یہاں پہ محسوس ہوگی اور حیرانگی ہوگی کہ جی یہ کیا چکر ہے. اچھا، اس کے علاوہ جناب عالی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو خیال یہ کرنا ہے کہ جس وقت آپ آئیں گے تو فرض کیجئے اگر آپ کہتے ہیں ہمارا شیڈیول یہ ہے، تو یہاں پر شیڈیول کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یا اسکیجول کہتے ہیں. اسپیلنگ وہی ہے لیکن جو پرونانسیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں فٹ پاتھ، یعنی جو سائٹ پہ چلنے کی جگہ ہوتی ہے، یہاں کہتے ہیں سائٹ واک. یس. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں جی گیراج، گیرج، یہ ڈفرنس ہے یہاں پر. اس کے علاوہ جناب علی ہم کہتے ہیں جی ہم نے پیٹرول بھروانا ہے، پیٹرول اسٹیشن جانا ہے. یہاں پیٹرول کو کہتے ہیں گیس، تو یعنی گیس اسٹیشن جانا ہے. اس کے علاوہ جناب علی اور کیا چیز آپ کو مجھے بتانی ہے؟ اچھا جناب، اس کے علاوہ اگر آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے تو پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جی جب دل چاہا منہ اٹھا کے چلے گئے. اگر آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے 1 بجے کا تو آپ کو 20 منٹ پہلے وہاں پر پہنچنا ہے. کسی بھی جگہ، چاہے وہ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو، چاہے وہ کسی انٹرویو کا اپوائنٹمنٹ ہو، آپ کو 30 منٹ ورنہ 20 منٹ پہلے پہنچنا ہے، تاکہ اگر کوئی ضروری فارمز یا انفارمیشن چاہیے ریسیپشنسٹ کو تو وہ آپ سے لے کے فل کر سکے، اور جس وقت آپ کا اپوائنٹمنٹ ہو ریڈی ہو آپ جا کے اپنے ڈاکٹر سے ملیں یا پھر اپنے باس سے ملیں تو ہر چیز آپ کی وہاں پر ریڈی موجود ہو. تو آپ کو ٹائمنگ کا بہت خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ جناب عالی آپ کو یہ بات کا بہت خیال رکھنا ہے کھانے پینے کا یہاں پر، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ حلال ہے یا یہ ان میں کیا چیزیں ہیں. تو خریدنے سے پہلے آپ کو لیبلز جو ہیں وہ تھوریلی پڑھنے ہوتے ہیں، خصوصاً شروع کے 2-4 مہینے 6 مہینے جب تک آپ کو نو ہاؤ نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے کسی نے کہا ہاں یہ لے لیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیبلز جب آپ پڑھتے ہیں تو ان میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ چکنائیاں ایسی ہیں کہ جو کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ کچھ ایسے جانور ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں بحیثیت مسلمان، ان کی چربی اس میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، ایک میں بولتی چلی جاؤں گی اور یہ آپ کا جو ٹائم ہے یہ ختم نہیں ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ایک حیرت کی بات آپ کو یہ بھی نظر آئے گی یہاں پر کہ یہاں پر اگر آپ رینٹ پہ جاتے ہیں یا بعض اوقات آپ اپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں تو وہاں پر لانڈری کپڑے دھونے کے لیے آپ کو بہت مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ پانی کا یہاں پر بل آتا ہے، پانی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر سکھانے کی جگہ نہیں ہوتی. اگر موسم اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ اگر باہر سکھائیں گے تو کپڑے سوکھتے نہیں. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہاں لانڈری سینٹرز جو ہیں وہ ہر محلے میں 1 یا 2 بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی لانڈری ہے، وہاں پر کسی میں 8 مشینیں، کسی میں 10 مشینیں، کسی میں 15 مشینیں. آپ جاتے ہیں وہاں اپنے کپڑے لے کر ان سے کوائنز لیتے ہیں، ایک مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں، وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں جب کپڑے دھل جاتے ہیں تو پھر ڈرائر میں اپنے کوائنز ڈالتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو وہاں ڈال کے سکھا کر اور اپنے گھر لے کر آتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز بڑی حیران کن ہوتی. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ قبرستان جو ہیں ہمارے یہاں کے جیسے قبرستان ہیں اللہ معاف کرے پاکستان کے کہ بالکل اجڑے ہوئے اور مٹی، ہر طرف مٹی ہی مٹی. یہاں پر جب آپ قبرستان جا کے دیکھیں گے تو آپ بہت حیران ہوں گے، کیونکہ اتنے خوبصورت قبرستان ہیں. میرے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے، تو ہم لوگ جب نئے نئے اس علاقے میں آئے تو ہم لوگوں نے گاڑی میں ایسی واک کرے تو ہم نے کہا دیکھیں کون کون سے پارک ہیں. میں نے کہا یہ تو اتنا خوبصورت پارک ہے، یہ ہمیں آج تک کیوں نہیں نظر آیا، کیونکہ ہم بیک سائڈ سے گئے تھے، وہاں بورڈ نہیں تھا. تو
آبشار بہہ رہے ہیں، پھول ہی پھول، ہر طرف پھول کے گلدستے رکھے ہوئے ہیں، خوبصورت درخت، ہرے بھرے، مٹی کا نام نہیں، کلین نیٹ۔ میں نے کہا یہ کیسا پارک ہے؟ جب تھوڑا سا آگے بڑھے اور دیکھا ہے جا کے جی وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ قبرستان کا، تو پتہ چلا کہ یہ قبرستان تھی۔ تو بہت خوبصورت، ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں، بہت زیادہ صاف ستھرے قبرستان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی یہاں پر یہ ہے کہ معذور افراد، اسپیشل پیپل آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، روڈوں پہ بھی نظر آئیں گے، ویل چیئرز پہ بھی نظر آئیں گے، ناک میں آکسیجن جو ہے سلنڈر ساتھ میں لگا ہوا ہے، اسپیشل ویل چیئرز ہیں، اس پہ وہ ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں، ڈرائیور سے ان کی اسپیشل کار ہوتی ہے، اترتے ہیں، خود ہی گروسری کر رہے ہیں، خود ہی اپنا سامان خرید رہے ہیں، خود ہی اپنی چیزیں لے رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی گروسری کے لیے بڑے اسٹور میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے اور بہت افسوسناک تجربہ ہوتا ہے، تو سائٹ پر بہت ساری جو شاپنگ کارٹس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک کارٹس بھی رکھی ہوتی ہیں، یعنی سیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور آگے ٹوکری ہوتی۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے انڈیا، پاکستان، اور خصوصاً جو میری نظر سے گزرا ہے پاکستانی اور انڈین جوان لڑکے اور لڑکیاں اس پہ بیٹھ کر کھیلنے کے انداز سے شاپنگ کر رہے ہیں اور ہنستے جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں رول ایسا ہے کہ آپ کو بیچ میں روک کے منع نہیں کرتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں بحیثیت کسٹمر۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے وہاں 10 گاڑیاں ہیں اور 2 یا 3 گاڑیاں کسی نے کھیل کود مذاق میں بیٹھ کر اس میں شاپنگ شروع کر دی، تو جو واقعی حقدار ہیں، کسی کے چوٹ لگی ہوئی ہے، کوئی بزرگ ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، کوئی پریگننٹ ہے، جب وہ وہاں شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ الیکٹرک کارٹ لے اور اس پہ بیٹھ کے اس کو چلا کر اور شاپنگ کرے، تو اس کے لیے وہاں وہ اویلیبل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی سی بہت ساری سی باتیں ہیں، میں نے جیسے آپ سے کہا میں بولتی چلی جاؤں گی، لیکن یہ کچھ اہم ترین باتیں ہیں جس میں آپ کو، اگر آپ نے ان باتوں کا خیال رکھا تو آپ مالی بھی اور ذہنی بھی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔